Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 652. सुखी रहो, आबाद रहो। ए मोमिनो, मैं बात शुरू करूं उसके पहले दो बातें ये बोलना चाहता हूं कि मेरी कौम के अंदर यानी हम लिखने पढ़ने की आदत नहीं। टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर हार्डली 2-3% लोग हैं कि जो कभी घंटा 2 घंटा कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं। बहुत जरूरी चीज यह है कि हम रीड करें और अपने मजहब को जानें। हम लोग पढ़ते नहीं, न फरमान की किताबें पढ़ते हैं, न हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम वाज़ेह सुन लेते हैं, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। है जी मिलो रिखी सरो मेरा मिलो, अपना जीवड़ा दिखातर वोरो वस्तु चार मानक धरो निलाड़, भाई पंज भूने तुम्हें वारो। मौलाना हाज़िर इमाम पर सल्लल्लाहु अलैहि मोमिनो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेला मिलो अपना जीवड़ा नि खातिर। जमात खाने में आओ और इमाम के घर में ये मेला जो है जमात गत है, इसमें आके बैठो अपने गुड के लिए, अपने भले के लिए। और जो 5 खराब चीजें हैं उनको दूर करो, यानी अपनी आदतों को ठीक करो, और जो नेक अच्छी आदतें हैं उनको अख्तियार करो। ये जो वीक है ये बैतुल ख्याल के सताड़े का वीक है। तरीका ने मेरे टॉपिक्स बना दिए, बैतुल ख्याल बैतुल ख्याल बैतुल ख्याल, लेकिन बैतुल ख्याल है ही क्या? बैतुल ख्याल तो बड़े ऊपर जो लास्ट मंजिल है ना मकान की, उसको कहते हैं बैतुल ख्याल। मगर फाउंडेशन ही नहीं तो बैतुल ख्याल कहां से आएगा? फाउंडेशन आज मैं 2 रोज से और या 3रा रोज है, मैं इसी चीज के ऊपर हाफ कर रहा हूं, बैतुल ख्याल की तैयारियां करवा रहा हूं। मेरी सब वाज़ेह बैतुल ख्याल की वाज़ेह हैं, लेकिन जुदे जुदे तरीके से कहता हूं। बैतुल ख्याल इंशाअल्लाह और भी मैं इसके ऊपर वाज़ेह करूंगा। बैतुल ख्याल, ख्याल का घर, आराम से बैठ के अंदर चले जाओ। इमाम सुल्तान का दातार फरमाया, हर रोज एक कोने में बैठ के आराम से सोचो कि तुम कौन हो। मौला कहते हैं अगर रोज नहीं बनता तो वीक में एक दिन किसी घर के किसी कोने में के जहां डिस्टर्बेंस नहीं होवे वहां बैठकर सोचो मैं कौन हूं। जो नाम है वो बॉडी का नाम है। किसी का नाम अबू अली है, किसी का शमसुद्दीन है, किसी का रुकनुद्दीन है, ये तो बॉडी के नाम है, जैसे स्ट्रीट नेम्स होते हैं। लेकिन कौन हो? मुर्तज़ाली कहते हैं जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। तो खुद को पहचानने और खुदा के पहचानने में क्या कनेक्शन है? फिर मौला कहते हैं कि देखो रूमी जो था ना
وہ سوچا کرتا تھا کہ میں انسان ہوں، آج بشر ہوں، بھلا میں ہمیشہ سے بشر ہی ہوں؟ تو کہتا نہیں، تو اس کے پہلے بھلا یہ جنم سے پہلے میں کیا تھا؟ رومی مسلمان تھا، برہمن ہندو نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوچ رہا تھا کہ میں ابھی انسان بننے سے پہلے بندر تھا، اس کے پہلے میں دوسرے جانوروں میں تھا۔ 1000 سال پہلے ایک آدمی سوچ رہا ہے مسلمان کہ میں ایوالو ہوا تھا۔ یہ 200-250 برس پہلے ڈارون پیدا ہوا تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ شور بخور کرنے لگے، ڈارون کی تھیوری کیا ہے کہ جانوروں میں سے انسان پیدا ہوا۔ ارے 1000 سال پہلے ایک اسماعیلی نے یہ بات کہی، رومی اسماعیلی تھا، حضرت شمس الدین تبریز کا شاگرد تھا۔ تو امام کہتے ہیں رومی کہتا تھا میں پہلے پتھر تھا، پتھر سے میں کیڑے مکوڑوں میں آیا، جانوروں میں آیا، تو پتھر میں جیو ہے۔ ہاں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر، سمندر میں پتھر جو ہے نا سفید رنگ کا ہے لیکن ذرا سافٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہے پتھر، لیکن پتھر نہیں، اس میں جان ہے، اس کو ریف کہتے ہیں۔ اس طرح سے ایوالو ہوتے 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 انسان تک پہنچا۔ اور ہم کو جو یہ پیروں نے، ہمارے مہان پیروں نے، بزرگ پیروں نے، پیر کون ہے؟ رسول اللہ کا نور ہے۔ پیر ہمیشہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے۔ پیر کے بغیر اور امام کے بغیر یہ دنیا ٹک نہیں سکتی۔ پیر محمد مصطفیٰ کا نور ہے، امام علی کا نور ہے۔ یہ تمام کریشن جو ہے وہ محمد کے نور سے بنی ہے، یعنی جو پیر ہے وہ کریٹر ہے سارے، پیر کا بدن نہیں، پیر کا جو نور ہے وہ تمام کریشن کا کریٹر ہے۔ پیر کا یہ درجہ ہے، اور پیر کے بغیر امام نظر نہیں آتا، پیر کے بغیر مکتی نہیں، پیر کے بغیر عقل نہیں، پیر ہی پیر ہے، کیونکہ پیر ہے نا وہ ماں ہے، روحانی ماں ہے۔ ماں کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیر ہے جو کریٹر ہے، پیر ہے گرو برہما ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں نے آپ کو بھی کہا کہ پڑھا کرو۔ خاص طور پہ میں ایک کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، المشکات المصابیح۔ یہ رسول اللہ کی 7,500 حدیثوں کا ایک کلیکشن ہے۔ اس میں بخاری بھی آ گیا، مسلم بھی آ گیا، بہقی بھی آ گیا، واقعی بھی آ گیا، ابن ماجہ بھی آ گیا۔ تمام حدیثوں نے، محدثوں نے جو حدیثیں لکھی تھی ان میں سے نچوڑ نکال کے اس میں ڈالا گیا۔ المصابیح یعنی پہلا نام ہے مشکات۔ خالی مشکات کہو گے تو بک سیلر سمجھ جائیں گے، آج کل اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ ان 7,500 حدیثوں میں آپ کو جگہ جگہ اسماعیلی مذہب نظر آئے گا، خوش ہو جاؤ گے۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس کو ہم عاد کہتے ہیں، عربی زبان اردو جاننے والے جو ہے وہ سمجھیں گے، عین الف دال، عاد، یعنی کہ کریشن سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس کو عاد کہا گیا ہے۔ اور ہمارے گنانوں میں عاد کا لفظ تو بہت ہے، جی عاد یوناد تھی ہی پنتھ ساچو۔ عاد اناد سے، عاد تو کریشن سے پہلے، تو اناد کیا ہے؟ وہ عاد سے بھی پہلے۔ نبی کہتے ہیں میں عاد سے بھی پہلے موجود تھا، میرا ہی نور ہر نبی میں تھا۔
1,24,000 جو نبی تھے ان سب میں میرا ہی نور تھا. میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی کے اندر پڑے تھے، یعنی ابھی تک آدم بنا بھی نہیں تھا، تب سے میرا نور موجود ہے. یہ پیر ہے. اور پیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں 2 قسم کی صفتیں ہیں. ہم کو صدر دین فرماتے ہیں کہ نام نرنجن کے 2 بھاتی، مولا کے ناموں کے 2 حصے ہیں، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی. ایک ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، دوسرا نام ہے صفاتی جس کو ہم انگلش میں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نام ہے. ایک دفعہ میں گاڑی بنانے کے لیے اپنے کسی اسماعیلی میکینک کے پاس بیٹھا تھا. ایک آدمی آیا، مسٹر صاحب علی مدد اور علی مدد، میں یہ ہوں. وہ وکیل تھا، لائر. مجھے کہتے میں کچھ پوچھ سکوں؟ اچھا، کہ کیا امام سچ مچ خدا ہے؟ میں نے کہا تم لائر ہو تو تم تو جانتے ہو گے. کہ مجھے بتاؤ امام خدا ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری بات ہے. 2 شخصیتیں ہیں، ایک امام ہے ایک اللہ ہے. امام اللہ ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہتے وہ رب ہے. میں نے کہا یہ تو اس کی صفت ہے، مگر وہ کیا ہے؟ کہتے وہ رحمان ہے. میں نے کہا یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، مگر اللہ کیا ہے؟ یہ تم اس کی صفت بیان کر رہے ہو. کہتے وہ خالق ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ کیا ہے؟ چپ ہو گیا. کوئی مجھے کہے کہ وینکوور لندن جیسا ہے نہیں، مگر مان لو تو لندن کو بھی جاننا چاہیے، وینکوور کو بھی جاننا چاہیے. دونوں شہر دیکھنے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ وینکوور لندن جیسا ہے، لیکن ایک دیکھا ہے دوسرا دیکھا ہی نہیں، تو اس کی کس طرح سے کمپیریزن ہو سکتی ہے؟ تم پہلے اللہ کو جانو پھر امام کو جاننا. کہتے آپ کی بات سچ ہے، پہلے اللہ کو تو جانو پھر پتہ لگے گا کہ امام کون ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو خدا تعالیٰ نے علم بخش کے فرشتوں سے اونچا کر دیا. نبی کہتے ہیں عالم آدمی کے انک پاٹ میں جو انک ہے، دھیان سے سنو، بہت دفعہ بول چکے ہیں، عالم آدمی کے ٹیبل پہ انک پاٹ پڑی ہے، وہ اس میں پین ڈبو ڈبو کے لکھتا ہے. نبی کہتے ہیں ایک آدمی جہاد میں جا کے مر جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، جان دے دی ہے، شہید ہوا خدا کے راستے میں. نبی کہتے ہیں اس شہید کا جو خون ہے نا، اس سے عالم کے انک پاٹ کے اندر جو انک ہے اس کا درجہ اونچا ہے. انک کا درجہ وہ شہید کے خون سے زیادہ ہے. ہاں، نبی کا فرمان ہے. وہ تو گزر گیا، مر گیا، اپنی جان دی خدا کے راستے میں، بہت اچھا کام کیا، لیکن ایک عالم کے انک میں سے جو علم نکلتا ہے وہ ہزاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے عالم کے انک پاٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ جان دینے والے شہید کے لہو سے قیمتی ہے. نبی کہتے ہیں 1000 عابدوں کے اوپر ایک عالم کا درجہ ہے. 1000 آدمی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو عابد کہتے ہیں. ان تمام عابدوں کو، 1000 عابدوں کو اکٹھا کرو تو ایک عالم ان سے اونچا ہے. کیسی کیسی علم کے لیے باتیں کی ہیں، لیکن یہ علم وہ فلمی میگزینوں میں علم نہیں ملتا، یہ ناولوں میں علم نہیں ملتا،
علم ملتا ہے قرآن میں سے، علم ملتا ہے حدیث میں سے، علم ملتا ہے حضرت امام کے فرمان سے، اور علم آسانی سے ملتا ہے گنانوں سے، گنان بھرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا فضل ہے، میں نے پہلا 14 سال اور اس کے بعد 10 سال اور گنانوں کی 24 برس ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح اسٹڈی کی، عالموں سے ملا، بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھا، آنکھیں کھل گئی۔ لیکن اتنا کرنے پر بھی گنان میں جو علم ہے اس کا 2% بھی مجھے ابھی تک نہیں ملا، سمندر ہے۔ صبح کی دعا پڑھ کے گھر آیا، بامبے کی بات ہے، تسبیحاں نکالتے نکالتے اونگ گیا۔ نیند نہیں تھی، اونگ تھی، سلمبر تھا، آدھا سویا تھا آدھا جاگتا تھا۔ دیکھتا ہوں تو جماعت خانہ ہے، سبز علی مشنری گنان بول رہے ہیں، گنان بول رہے ہیں، ہے جی انت میڑا ماں ہے 48 کروڑ، تے ماں 45 نہ لکھا نہیں پوچھانا یہ بھی تیئے تمہیں۔ میری آنکھ کھل گئی، چتا تو گم ہو گیا لیکن کانوں میں یہ پاٹ رہ گیا۔ 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے۔ صدردین گٹپاٹ کی دعا میں کہتے ہیں کہ 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے جے رکھی سر گنانی دھیانی جنا ردا مامی جل وسے جے ستیہ دھرم دسپن سکریت گرمکھ دیتوا۔ اتنی کوالٹیز ہوں میں تو وہ 48 کروڑ میں آئے گا۔ ایک دلگیری کی بات کروں، مجھے 2 سیلز چاہیے، 2 سیلز چاہیے، کیسے مل سکیں گے؟ میرے ٹیپ ریکارڈر کو 2 سیلز چاہیے کہیں سے؟ anyway، تو دینداروں میں اس کے اوپر سوچ میں پڑ گیا۔ 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے پیر حسن کبیر دل کو مولانا اسلام شاہ نے ور دیا کہ تم اننت کروڑ کا مالک ہے، اور اننت کروڑ کا مالک اننت کروڑ میں سے صرف 48 کروڑ تریں گے، لیکن اس میں لیکھا کتنا ہوگا؟ 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا۔ تو 3 کروڑ کا لیکھا 45 کروڑ، وہ ایسا ہی پاس ہو جائیں گے، 45 کروڑ یوں ہی پاس ہو جائیں گے۔ اننت نہ میڑا ماتھی 48 کروڑ۔ ہم سب کو یہ تھیوری جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنی چاہیے۔ 48 کروڑ میں سے 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا، 45 کروڑ یوں ہی بخشے جائیں گے۔ مگر کیوں؟ میں بہت گھبرایا۔ جتنے بھی میرے ہاتھ میں بھگت مشنری مل سکے میں نے سب کو پوچھا کہ 45 کروڑ کا لیکھا کیوں نہیں ہوگا؟ کہیں سے بھی دل کو آرام نہ ملا۔ 2-4 مہینے کے بعد دھنی سلامت بامبے آئے۔ صاحب کا ایک فرمان ہے کہ تمہیں کوئی کوشچن ہو گئے تو تم پوچھو، عالموں سے پوچھو، مشنریوں سے پوچھو، بھکتوں سے پوچھو، کوئی تمہیں اس کی سیٹسفیکشن نہیں دے سکے، مجھے پوچھنا۔ تو اس فرمان کو یاد کر کے میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کہ دن موقع لگے گا ضرور پوچھوں گا۔ 2-4 روز کے بعد پھر میں اسی طرح صبح سے واپس آیا، سو گیا۔ ایسا ہی تھا، آدھا سونا آدھا جاگنا۔ کوئی بھگت گنان بول رہا تھا۔ یہ سب میری ویژن کی بات ہے۔
اس بھگت نے میرا خلاصہ کر دیا، میں خوشی سے ناچنے لگا. ہے جی 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا، انت مالی دوں اوتار جیتے ہیں تم. میری آنکھ کھلی، خوشی ہو گیا، مجھے اس کا خلاصہ مل گیا. پہلے یگ میں 15 کروڑ جیو تھے کہ جنہوں نے امام کی اس زمانے کے نور کی بندگی کی تھی. امام کا نور ہر زمانے میں موجود رہا ہے. تو وہ 15 کروڑ تھے، اس میں 5 کروڑ مضبوط تھے، پاس ہو گئے. 5 کروڑ ڈھچو پچو تھے، تو ان کو کہا اچھا تم ریپیٹ کرو. 5 کروڑ جو تھے وہ بالکل منکر تھے. فرمایا کہ تم جیل میں جاؤ، ڈیٹینشن میں. اس کو پیروں کے شبدوں میں کہا گور اندھاری. تو 5 کروڑ تو پاس ہو گئے، ان کو چھوڑ دو. اور 5 جو کمزور تھے کہا ریپیٹ کرو، تو ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے دوسرے یگ میں بھیجا گیا. پہلا ست یگ تھا، دوسرا تریتا یگ تھا. تریتا یگ میں 5 لوگ یہ آئے اور باقی جو تھے 16 کروڑ 90 آئے. 15 7 7 21 اور اس میں 7 یہ 14 کروڑ 90 آئے. 7 کروڑ پرانے آئے، 21 کروڑ ہو گئے. پھر کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ اس میں 1/3 پاس، 1/3 ریپیٹ، 1/3 گورنداری. تریجے دوپر یگ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. اس کے اندر 9 کروڑ پرانے تھے، 7 کروڑ پرانے تھے اور باقی کے 20 کروڑ 90 تھے. 27 کروڑ ہوئے. 9 کروڑ پاس، 9 کروڑ گورنداری، 9 کروڑ آواگمن. لیکن پھر کہتے ہیں 9 نہ بھولے یا 12واں نہیں آیا. پھر صدر دین کے زمانے میں نہیں آئے، پھر حسن کبیر دین کے زمانے میں آئے. اب خلاصہ ہو گیا. وہ جو گھور اندھاری ہے نا، جن کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، 4 یگ کی مار کھائی ہے، دکھ اٹھائے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں. خدا نے رحم کر کے ان کو کہا جاؤ تم کو بخش دیا. یہ 45 کروڑ. مگر کیسے؟ پھر صدر دین کے 36 کروڑ، 12 کروڑ اتر گئے، 24 گھور اندھار ڈیٹینشن میں. تو 5 7 12 9 21 اور 24 یہ 45 کروڑ انہوں نے مار بہت کھائی ہے. ان کے اندر ان کو معاف کر دیا. جاؤ تمہیں بونس دیا گیا. 3 کروڑ مومنوں کے کارن سے تمہیں معاف کیا گیا. وزیر رحم گوادر والا، یہ گوادری بیٹھے ہیں. وزیر رحم گوادر والا جب گزر گیا تو امام سلطان سے فرمایا 10,000 جیووں کو تار گیا. اور مولا فرمایا وہ اہل بیت میں تھا، یہ درجہ تھا. تو یہ جو 3 کروڑ اسماعیلی ہوں گے، 3 کروڑ مومن ہوں گے کہ جن کا حساب لیا جائے گا، یہ ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کو بھی تار جائیں گے. اس لیے 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا. اور وہ 45 کروڑ میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت ساری دنیا کے اندر جتنے ہمارے اسماعیلی ہیں ان میں 3 کروڑ والے تو کوئی ہے. من میں آیا تو جماعت خانے آئے، اور جماعت خانہ کیا ہے پتہ نہیں. نیاز پیتے ہیں تو اس طرح پیتے ہیں کہ آدھا آدمی گانڈا ہوئے. گانڈا یعنی دیوانہ. سکری تے گر جاتی ہے، آدھی منہ میں جاتی ہے. تھک جاتے ہیں تو لمبے پاؤں کر لیتے ہیں. جس طرف سجدہ کرتے ہیں ادھر لمبے پاؤں کرتے ہیں. 10 اچھی طرح دیتے نہیں.
عمل ہمارے ٹھیک نہیں، ایک دوسرے کا مال کھا گئے، جھوٹ فریب بولتے ہیں. میں نے ذرا ٹکور کی ہے کہ مجھے ادھر آ کے پتہ لگا. میں 3 برس کے بعد آیا ہوں، لیکن ٹورنٹو کی ہوا مجھے موافق نہ آئی. جماعت ویک ہو گئی ہے، ٹورنٹو کی جماعت ویک ہو گئی ہے. ویک کس طرح ہوئی؟ روحانیت میں ویک ہو گئی ہے. ٹورنٹو کی جماعت میں روحانیت گھٹ گئی ہے. دنیا میں پھنس گئے ہیں، دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں، مذہب بھول گئے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھول گئے ہیں. ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے اور خدا کو حساب دینا ہے. ہم بھول گئے کہ ہم نے اپنے مولا کے ساتھ کیا وچن اور کیا وعدہ کیا ہے. ہمیں اس کی بیعت کی ہوئی ہے کہ اے مولا، تن من دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. یہ بیعت ہے، تن من دھن تیرے قدموں میں ارپن کرتا ہوں. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ عذر کیے بغیر اس کا حکم مانا جائے، اور اگر جب تک اس کا حکم نہیں مانا گیا وہ خوش نہیں ہوگا. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ میں سوچو. امام سلطان سے فرمایا بیٹھ کے سوچو کہ میں کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کیا میں اسماعیلی مذہب کے جو اصول ہیں ان پہ چلتا ہوں؟ ارے ہمارے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ جو 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں کہ اپنا مذہب کیا ہے. بس ہم روز آتے ہیں جماعت خانے میں، مگر کیا کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہم کو شوق ہی نہیں ہے جاننے کا. گیٹے بکریوں کی طرح ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک بکری کبھی کھڈے میں گر گئی تو باقی سب وہ بھی گر جائے گی. میں نے کل بھی یاد کیا تھا، آج پھر یاد کرتا ہوں. دکھتا ہے مجھے ادھر جماعت کی حالت دیکھ کے. مجھے سینہ میں درد ہوتا ہے. 100 ملین سے زیادہ ڈالرز ٹورنٹو کی جماعت نے اسکیم میں برباد کیے. مذہب ہوتا تو نہ کرتے. لالچ لوگ میں $1 دے کے $30 ملیں گے، بھاگو بھاگو. ایک دوسرے کو ادھار دے کے، اپنے زیور بیچ کے، مارگیج رکھ کے ہم جماعت میں، ٹورنٹو کی جماعت، یہ حالت ہماری. اس کا دکھ ابھی تک مٹا نہیں اور برسوں تک رہے گا. اس کا دکھ رہے گا. مذہب کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا ہے، نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، دشمن کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اپنے مذہبی فرائض پورے نہیں کیے اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہمارا خیال ادھر چلا گیا. دنیا، عیش آرام، موج مزہ، پیسہ. $1 کے 30 ملیں گے. مجھے درد ہوتا ہے. اے مومن، اپنی غلطیوں کو درست کرو. سکھ مال میں نہیں، سکھ گدیلوں کے اندر، کارپیٹ میں نہیں، سکھ موٹر میں نہیں، بنگلے میں نہیں. سکھ ادھر سے نکلتا ہے، اندر سے سکھ نکلتا ہے. لیکن اندر گند بھرا ہوا ہے، سکھ کہاں سے ملے؟ تیری میری دشمنی، عیش آرام، ہوں پری، نمرتا نکل گئی، حلیمی پنا نکل گیا، ہمبل پنا نکل گیا، جھوٹ بولنا بند نہ ہوا. ہماری بدیاں برائیاں اکٹھی ہوتی ہیں. مشنری صاحب بیت الخیال پہ واز کرنا، کیا کروں؟ کون سی واز کروں بیت الخیال پہ؟ اندر گند بھرا ہوا ہے، بیت الخیال کی جگہ ہی نہیں ہے، تو میں کیا بولوں بیت الخیال کے لیے؟ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. جھوٹ فریب دغا یہ نہیں ہونا چاہیے. بیت الخیال تو سادھوؤں کو، فقیروں کو، نبیوں کو سوچتا ہے.
गुनाह करने वालों को, आराम करने वालों को, हूं पानी वालों को जरा हम किसी का कुछ बिगाड़ देते हैं, हाँ आऊं तो क्या समझी जिंदों से, हाँ तो क्या बर्बाद करी जिंदों से। अरे भाई तू कौन है? हमारे अंदर कितनी बड़ाई है, कितनी आग है हमारे अंदर कि हम अपने आप के सिवा किसी को समझते ही नहीं। काम पाड़ो तो किया हुआ वादा भी मिट गया और लिखा हुआ भी भूल जाते हैं। आओ मेला मिलाओ, गत में मिलो, अपना जीवड़ा नहीं खातिर तुम अपने भले के लिए इधर आओ और हासिल करो 4 रतन हासिल करो, सत, सबूरी, खमिया, दया। सत ट्रूथफुलनेस, सबूरी पेशेंस, खमिया टॉलरेंस, दया काइंडनेस, रहम। क्या हमारे अंदर ये चीज है? सत, सबूरी, खमिया, दया, ट्रूथफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, काइंडनेस। ये हमारा मजहब है, ये बैतुल ख्याल है। जब ये हमारे अंदर ये चीजें आती हैं तो दिल के अंदर नूर पैदा होता है, अंधेरा दूर होता है, गंध दूर हो जाता है। फिर हम जब बैठते हैं तो ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं, ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं, धनी दीदार देता है। हमारी बदियां बुराइयां ही हमारी दुश्मन है। फिर कहते हैं कि गुनाह तुम्हारो दुश्मन थसे अवर रंग लईने उबोड़े से। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कितनी जगह उसने कहा है जितने दुख है उसमें तुम्हारा ही हाथ है, मैं किसी को दुखी नहीं करता। वो तो रहीम रहमान है, हमारे ही हाथ है। एक छोटी सी मिसाल दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। मैं बड़ी लंबी हिस्ट्री नहीं करने जाता, लेकिन पकड़े गए और वो जो काफले वाले थे उन्होंने जाके इजिप्ट में उनको बेच दिया। 18-20 बरस की उम्र थी और हजरत यूसुफ को खुदा ने खूबसूरती और जवानी दी थी। किताबों में आलिम लोग लिखते हैं कि सारी खुदाई में जितनी खूबसूरती खुदा ने डिस्ट्रीब्यूट की, इतनी ब्यूटी अकेले यूसुफ को दी। क्या वजीह जवान थे। जब ये ऐलान हुआ कि यूसुफ की ऑक्शन होती है तो बड़े बड़े राजे महाराजे नवाब उसको लेने के लिए आए। इजिप्ट का जो प्राइम मिनिस्टर था, अजीज मिस्र था, उसने इसको खरीदा। खूबसूरत थे। अजीज मिस्र की जो औरत थी जुलेखा, उसने ऐसा जवान देखा, नीयत खराब हो गई। शोहर तो था लेकिन नीयत बिगड़ गई और शोहर को भूल गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर आशिक हो गई। हमेशा उससे मिले गिले, और वो गुलाम था, नबी थे। नबी होने की वजह से वो पाक है, नबी गुनाह नहीं करते। अभी ये सुलेखा पीछे 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 उसको पास बुलावे, ये करे वो करे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई चीज लेके आए। जुलेखा ने खड़े होके रूम का दरवाजा बंद कर दिया, लॉक करके खड़ी हो गई कि मैं कितने दिनों से तेरे पीछे हूं। ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन अलर्ट हो गए, ऐ खुदाया मैं गुनाह करूं उससे तो जेल में जाना अच्छा। उसी वक्त हजूर को सूझा के सामने एक पर्दा है, वो हवा से हिल रहा है, तो सोचे हाँ यहां रास्ता होना चाहिए। तो जैसे ही भागे, जुलेखा ने पीछे से उनका जो पैराहन था ना वो पकड़ा, वो फट गया। जुलेखा के हाथ में टुकड़ा रह गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए। वो टनल थी, प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल छुपी हुई टनल थी। भागते भागते जब आगे गए
تو پرائم منسٹر عزیز مصر آ رہا تھا، کھڑے ہو کے زور سے بولے یار کیا کرتے ہو؟ زلیخا سن گئی، میرے پیچھے آؤ، واپس آئے، زلیخا رونے لگی، عورت ہے نا، مکر بازی میں پہلا نمبر، میرے لفظ نہیں ہے، پھر شمس نے کہا ہے کیسا غلام رکھا ہے تو نے، میری آبرو لینے کے لیے آیا تھا، تالی بجائی، 3-4 سپاہی آ گئے، اس کو جیل میں ڈال دو، لے گئے، کہا ابھی بات ایسی ہے کہ میرے گھر کا معاملہ فیصلہ میں نہیں کرتا، پنچ بلایا گیا، بزرگوں کا پنچ بلایا گیا، ان کے سامنے یہ کیس رکھا گیا، جو ان کا وہ بڑا سردار اندر کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے کہا ساری بات سناؤ، اس نے سنائی، اس نے سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے واسطے بدنیتی کی تو میں بھاگ گیا، مگر اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا، میرا پیراہن پھٹ گیا، یہ پیراہن، ٹکڑا کدھر ہے پیراہن کا؟ ٹکڑا لایا گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ پیراہن پیچھے سے پھٹا ہے، یہ سچ بات ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اس کا پیراہن پیچھے سے پکڑا، اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو یوسف گنہگار تھا، اب اس معاملے کے اندر زلیخا گنہگار ہے، یوسف کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جو مجھے بات کہنی تھی وہ یہ تھی، جب جیل میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام یہاں جیل میں ایک آنکھ ملا، ہوش آئی، کہتا ہے خدایا تیری مہربانی، میں بچ گیا، میں نے گناہ تو نہیں کیا اور جیل میں آ گیا۔ اللہ نے کہا جیل میں آ گیا، تو نے خود نے مانگا، میں نے تجھے جیل میں نہیں ڈالا، تو نے کہا کہ میں گناہ کروں، اس سے تو اچھا میں جیل میں جاؤں۔ ہاں میرا قصور ہے، اگر تو یہ کہتا کہ اے خدایا مجھے بچا تو تو میرا نبی ہے، میں تجھے بچاتا، لیکن تم نے خود نے ہی فیصلہ کر لیا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا خود ہی بنا لیتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کو مٹانے کی یا کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اس کی کوشش ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس برائی کو مٹاؤ، من دکھ ہو گیا ہے تو سامنے جا کے معافی مانگ لو۔ یہ معافی مانگنے سے اپنے آپ کو چھوٹا یا بے عزت نہیں سمجھنا، کیونکہ جو گناہ کی سزا ملنے والی ہے اس سے یہ بہت اچھا ہے۔ اپنے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، اعمال اچھے ہوئے، کیریکٹر اچھا ہوئے، ایتھکس ہوئے، خیال اچھے ہوئے، حسد نہیں، عرشا نہیں، کوئی بد نظری نہیں، بد خیال نہیں، ڈس آنیسٹی نہیں، جھوٹ وغیرہ کچھ نہیں۔ ایسا آدمی صبح بیٹھے آنکھ بند کرے تو ابھی میں نے آپ کو کہا اوپر کے دروازے کھل جائیں گے۔ بیت الخیال آسان ہے، لیکن آج بس بیٹھتے ہیں، کتنے دنیا کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سب طرف سے ہم نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے، ہم نے خود نے ہی سلک کے کیڑے کی طرح، سلک کا جو کیڑا ہے نا، سلک ورم، اس کے منہ سے چکنی لاڑ نکلتی ہے، چکنی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ باہر آتی ہے ریشم کی طرح بن جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اوندا ہوتا ہے، وہ لپٹتا جاتا ہے، لپٹتا جاتا ہے، لپٹتا جاتا ہے، اپنے ہی ریشم کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ ریشم ملتا ہے، دیتا ہے، لیکن لاڑ نکلتی ہے تو لاڑ بند نہیں کرتا، لپیٹتا رہتا ہے، اوندا ہوتا ہے، اس کے من میں یہ کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن اندر پھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوا بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے،
ہم اپنے گناہوں کے اندر ہی لپیٹتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، روحانیت مر جاتی ہے، ظلم پیدا ہو جاتا ہے، من کٹھن ہو جاتا ہے، نرماس نکل جاتی ہے، ٹینڈرنیس جو انسان کے اندر ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ انسان رحیم ہے، کائنڈ ہے، ٹینڈر ہے۔ ہم شکریہ بھی کھائی 1 گھنٹہ پہلے۔ پیروں کے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی آسان طریقے سے ہم کو مذہب سکھایا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ آسان طریقہ بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ کھیر، کھانڈ، گرت، امرت، بھوجن، 5 چیزیں ہیں، لیکن ہماری بائیاں ہیں نا، وہ پیر سے زیادہ چالاک ہے۔ اس میں کیسر بھی ڈالتی ہیں، اس کے اندر بادام بھی ڈالتی ہیں، خشخاش بھی ڈالتی ہیں۔ پیر کہتا ہے یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو 5-7 بناتے ہیں، ذرا خوبصورت بن جائے کہ بھائی کیا اس کا حکم مانو۔ سکریت میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جو پیر نے کہا ہے وہی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا دودھ ضرور ڈالو، کھنڈ ڈالو، گھی ڈالو، لیکن گھی پیور گھی، بٹر ڈالو۔ اور پھر بھوجن آتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے اس کی فلسفی کتنی ہے۔ نیاز پی کے دل ہمارا صاف ہوتا ہے، پھر ہم یہ سکریت لیتے ہیں پیر کی طرف سے۔ نیاز امام بناتا ہے، سکریت پیر دیتا ہے۔ میٹھا ہے، خوشی کی بات ہے، شیرینی ہے، منہ میٹھا کرنے کے لیے۔ پیر کہتے ہیں دودھ کی طرح پیور بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو، گھی کی طرح نرم بنو، ذرا گرمی ملے پگھل جاتا ہے۔ آٹے کی طرح بنو کہ خود جل کے دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے۔ آٹے کی روٹی بناتے ہیں کہ کچھ بھی، اس میں بھی سکریت میں بھی آٹے کو گھی میں بھونا جاتا ہے۔ آٹا خود دکھ اٹھا کے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ کتنی اچھی فلسفی ہے۔ کھیر، کھنڈ، گرت، امرت، بھوجن، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن اب دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرتا ہے، اور مومن کے اوپر اگر ظلم ہو گیا تو سہن کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کبھی بدلہ نہیں لیتا، لیکن ہم لوگ تیکھے ہیں نا، میں تجھے سمجھ لوں گا، میں تیری بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا۔ ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم خود کو خدا سمجھتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ارے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے مومنو، ہمارا مذہب جو سارا ہے نا وہ ایتھکس کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر ہے، نیک اعمال کے اوپر ہے، بھلائی کے اوپر ہے۔ مولانا سلطان شاہ فرمایا کوئی تمہارے پہ ظلم کر لے برداشت کر لو، ظالم بننے سے مظلوم بننا اچھا، مولا کہتے ہیں۔ تم کسی کے اوپر دکھ ڈال دو، اس سے اچھا ہے کہ تم دکھ اٹھا لو، تو خدا تمہاری سائڈ پہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اور ظلم کرنے والے کے ورودھ میں ہو جاتا ہے۔ اپنے دکھوں کو اٹھا لو، دکھ آسان ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی 2 دفعہ ریپیٹ ہو کے کہا کہ یہاں ٹورنٹو کی جماعت کے دکھ دیکھ کے مجھے درد ہوتا ہے، اور آج میں حضرت امام کے اس دربار کے اندر کے جہاں حضرت امام اس وقت بیٹھا ہے میری بات سن رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا آپ کو تمام دکھوں سے چھوڑے، مولا آپ کو طاقت دے، روحانی طاقت دے، مذہب کا شوق دے، حضرت امام کی محبت زیادہ ہوئے، دسوندی سکریتی بناؤ۔ بیت الخیال ہمارے مذہب کی ٹاپ کلاس چیز ہے۔ جس طرح ہم بادام کو پیلتے ہیں آئل نکلتا ہے، اس طرح سے ہمارے مذہب کا جو نچوڑ ہے، ایسنس ہے، وہ بیت الخیال ہے۔ لیکن اس بیت الخیال کو حاصل کرنے کے لیے 2 بہت بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دسوند اور 3 وقت کی ریگولر دعا۔ ایک دن بھی دعا چکنی نہیں چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کیا مسلمانوں، اگر تم کوئی دعا یعنی نماز بھول گئے ہو تو جب بھی یاد آئے نا بیٹھ کے پڑھ لو۔
نہ پڑھنے سے لیٹ پڑھنا اچھا، لیکن پڑھ لو 3 وقت کی دعا، 10 مال واجب. مشنری صاحب 10 جی گال ہے نا، خرچوں پورا نت ہوتی ہے، کیسے پورا ہوگا؟ اس کا حق کھا جاتے ہو تو کیسے پورا ہوگا؟ آدھی روٹی کھاؤ لیکن 10 دینا. ان لوگوں سے تو زکوٰۃ لے، مال کا حق لے اور ان کے لیے دعا کر. تو یہ گروہوں میں، گروہ کا لفظ ہے قرآن شریف میں. 10 دینے سے ہم کو ہمارے مال میں گروتھ ملتی ہے، ہمارا مال گرو ہوتا ہے. حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ بیٹے ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے. آوازوں میں ذکر ہو چکا ہے، میں بہت لمبا نہیں کرتا. جماعت کی حالت ایسی تھی کہ رستے کے بھکاری اچھے تھے، ایک ہی کپڑا تھا تن میں، ایک ہی کپڑا. عورتیں ایک ہی ساڑی اپنے بدن پہ لپیٹ لیتی تھی، کوئی چیز دوسری نہیں تھی. نہاتے وقت کپڑوں کے ساتھ ہی نہاتے تھے اور پھر یہی کپڑے بدن پہ سوکھ جاتے تھے، لیکن دوسرا کپڑا ہی نہیں تھا. کھانا پکانے کے لیے کولسے کے لکڑی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو گائے بکری کا بھینس کا گوبر لے کے سکھا کے اس کو جلاتے تھے، اس پہ پکاتے تھے. یہ تھی ہماری حالت، ہمارے باپ داداؤں کی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب یہ آئے، یہ دیکھ کے رو پڑے. وزیر اسماعیل کو کہا، اے اسماعیل خدا، مجھے ہر اسماعیلی کے گھر جانا ہے. کہتے مولا کیا ہے؟ خدا نا گھر جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مجھے جانا ہے. لیکن مولا وہاں کچھ بیٹھنے کی بھی چیز نہیں ہے، مجھے جانا ہے. اچھا، اعلان ہو گیا کہ مولا ہر ایک کے گھر میں جائے گا. شاہ پیر دونوں کسی کے گھر پہ جاوے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، زمین پہ تو سوتے تھے. علی شاہ باپ کہتے ہیں کچھ کھلاؤ. کیا کھلاوے؟ خود کو کھانے کے لیے نہیں. تو وزیر اسماعیل کان میں کہتا ہے، ہاں جی گھر میں باجرو آئے، ہاں تھوڑا کھانی آج. باجرے کے دانے 2 حسن علی شاہ منہ میں ڈالے، 2 علی شاہ منہ میں ڈالے. باجرے کے کچے دانے. دوسرے گھر میں گئے، چاول لے کے آئے. تیسرے گھر میں گئے، آٹا لے کے آئے تو آٹے کی چٹکی منہ میں ڈالی. امام کھاوے تو ہمیں برکت ملے، یہ تھیم ہے ہمارے مذہب کا. اور جو 10 خصوصی طور پہ اس کا حق ہے. مہمانی نہیں کرنی نہ کرو، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن 10 برابر دو. 10 کمتی دے کے مہمانی کھٹو اور مہمانی کرو، 10 کا گناہ معاف نہیں ہوگا. 10 مال واجب جو ہے امام کا، وہ اس کا حق ہے. میں پرسوں ایک واز میں نے کہا کہ کسی سے $1000 ادھار لے کے آؤ، اس کو بولو 30 تاریخ کو واپس دوں گا. 30 تاریخ ہو گئی، پیسے نہیں دیے. اس کو لے جاؤ، چائے پلاؤ، اس کو لنچ کھلا دو، پیسے مت دو. بھلے چائے پلاؤ لنچ کھلاؤ، مگر وہ قرضہ تو قرضہ رہنے والا ہے. چائے مت پلاؤ اس کو، لیکن پیسے دے دو تو وہ خوش ہوگا. 10 مولا کا حق ہے. اس کے کھانے سے یعنی مولا کو مال نہیں دے، ہم اس کی روٹی لے کے کھائیں گے، اندر اندھیرا ہو جائے گا، عقل خراب ہو جائے گی، بدیاں سوجھیں گی، کیونکہ جو نور کی برکت ملنے والی تھی وہ نہیں ملی. 10 پہلی چیز ہے ہمارے مذہب کے اندر. 10 پہلی چیز ہے. بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھاؤ. 10 مال واجب ضرور ادا کرو. باقی جتنے بھی دھرم کے کام ہیں نیچے کر دو بولو، لیکن 10 پوری ہونی چاہیے. اور جو آدمی 10 دے وے صدقے رہے، پیر حسن کبیر دن کہتے ہیں وہ حیران کبھی نہیں ہوئے گا. ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں دکھ تکلیفیں ملتی رہتی ہیں، لیکن 10 ہوگا نا
تو مولا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اس کے لیے. ہمیں سوچ بوجھ ملتی رہے گی. ملو رشی سرو میڑا ملو اپنا جیوڑانی خاطر، تم اپنے بھلے کی خاطر ملو. یہ مذہب ایسا ہے. پھر جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے دشمن برابر ہے، اعمال صاف ہیں، یقین پکا ہے، اس کے سوا کسی اور کی دل میں جگہ نہیں، وہ آدمی جب یہ عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کے راستے کھلتے ہیں. یہ بیت الخیال ہے. اور بیت الخیال نبیوں اور فرشتوں کی عادت ہے. مولا آپ کو بیت الخیال میں مدد کرے، آپ کو اپنے نور کی بخشش دے، دسون سکریت میں پورا رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے. مولا ایمان زیادہ کرے، اپنی محبت دے، کٹم قبیلے میں صلاح سب اتفاق محبت دے، دین و دنیا کی خوشیاں برکتیں نعمتیں دے. سکھی آباد رہو.